कुछ और है। शुक्र की इस्तिलाह है जो तसव्वुफ में राइज है, तो इसमें दो बड़ी इस्तिलाहात हैं, असहाब शुक्र की और असहाब सहब की। अंग्रेजी में जब आप इनको ट्रांसलेट करेंगे तो एक को सेंट्स ऑफ द एक्सटेसी कहते हैं और एक को सेंट्स ऑफ सोबराइटी कहते हैं। तो दरअसल जज्ब ए इस्तिलाह में, सेंट्स ऑफ सोबराइटी की इस्तिलाह में उस फेलियर को कहते हैं जहां किसी वली अल्लाह की ग्रैस्प जो है अपने हाल पे खत्म हो जाती। जहां भी किसी बड़े वली की ग्रैस्प जो है अपने किसी जज्बा और हाल पे खत्म हो जाती है, वहां जो है जज्ब पैदा हो जाता है। चूंकि उनकी तलाश और दूसरे मकासद सारे के सारे जेन्युइन अल्लाह के लिए होते हैं, तो अल्लाह फिर उन्हें मायूस नहीं करता। तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस का दबाव इतना एक शख्स पे पड़ता है, जिसे आप मुख्तसरन ESP कहते हैं, कि उसकी नॉर्मल विजनरी पावर असरअंदाज हो जाती है और उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शनल पावर्स जो हैं वो बेदार हो जाती हैं। इसलिए मजूब एक ऐसा शख्स है कि जो कंसेप्शन में फेलियर काज कर गया, आगे बढ़ते हुए किसी इल्मियत की और फिक्री स्टेज पर वो अपने उस जज्बे को प्रॉपर गिरफ्त में नहीं ले सका और वहीं उसका चैप्टर ऑफ एजुकेशन क्लोज कर दिया गया। मगर उस पर दबाव इतना पड़ता है उसके जहन पर, उस लम्हे में इतनी हाई एजिटेशन में वो जाता है कि उसकी एक्सटर्नल नॉर्मल सेंसेस खत्म हो जाती हैं और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस बेदार हो जाती हैं। इसीलिए कभी कभी मजजूब जो है हैरत अंगेज और माहिर लकूल और खारिक की आदत बयान देता है, अनयूजुअल बयान देता है, हैरत अंगेज बयान देता है, जिससे लोग ये समझते हैं कि ही इज गाइडिंग और इंस्ट्रक्टिंग। इनफैक्ट चूंकि उसकी विजनरी पावर्स जो है ये एक ड्रास्टिक डिसइंफॉर्मेशन में चली जाती हैं, तो उसको प्रेजेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती, तो वो उस फोर्थ डायमेंशनल लाइन को कता करनी शुरू कर देता है। जैसे एक बड़े मशहूर मजरूब का वाकया है कि शोरश काश्मीरी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब उसे मिलने गए, तो वो हजरत बाबा ताजुद्दीन नागपुर वाले थे, तो उनके पास गए, तो बाबा उनको देखने हंसने शुरू हो गए और कहा, तुम तो फाटक के पीछे हो, तुम तो मेरे पास क्या लेने आए हो, तुम तो फाटक के पीछे हो। तो शोरश काश्मीरी कहता है कि हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके कि बाबा क्या बार बार कहता है फाटक के पीछे हो, फाटक। तो यूं ही हम वापस आए तो रूलेट एक्ट के तहत हमें जेल में बंद कर दिया। फिर हमें बाबे की बात समझ आई कि हम तो फाटक के पीछे। तो दरअसल ये बातें अजीब नहीं होती, इसका इवजाना मजरूब को बड़ा महंगा देना पड़ता है। जो इसकी कीमत वो अदा करता है वो बड़ी महंगी अदा करता है। वो एक फाइनल आउटर परसेप्शंस को टोटली निगेट कर दिया जाता है। ये बात याद रखिएगा कि मजरूब होश में नहीं होता। जज्ब का मतलब ही यही है कि हमातन वजूद बारी के तसव्वुर के अस्कार में रहना, यानी एक ऐसी मदहोशी जो कभी होश में ना आए। जब मजरूब होश में आएगा तो उस पर शरीयत के कवानीन का इत्तलाक हो जाएगा। जब मजरूब होश में नहीं होगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उस पर मुतलिक होगी कि खुदा ने कलम उठा लिया उस पर से जो सोया हुआ है और मजनून है। तो मजनून और मजरूब पर शरई हुक्म का इत्तलाक एक ही है, मगर उसका विजन जो है वो इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है कि तवज्जो इल्लाह से उसकी कंसंट्रेशन उसे फिफ्थ डायमेंशनल प्रोसेसेस में ब्रेक थ्रू दे देती है। मगर उसकी सजा ये मिलती है कि वो खारिजी और हकायक की दुनिया से निकाल दिया जाता है ताकि किसी राज को सेंसिबली एक्सप्लेन ना कर सके। तो अमूमन असहाब साहब के इसातिज़ा के रैंक्स उनसे बहुत बड़े होते हैं। जैसे जुनैद बगदाद से शुक्र के बारे में पूछा गया और अहले शुक्र में से शिबली जो हैं हजरत जुनैद के शागिर्द जो हैं ये असहाब शुक्र में भी हुए और कुतुब अख्ताब आलम भी थे। तो शिबली को इतनी बुरी तरह डांट पड़ती थी जुनैद से कि जब वो मजल से अपनी मजलिस में एक दफा उन्होंने जोर से नारा जन हुए तो हजरत जुनैद ने ये इरशाद फरमाया
کہ شکر کا سمندر بھی صحو کے ایک قطرے کے برابر نہیں، اور آئندہ تم زندگی بھر ہماری مجلس میں اس بد تہذیبی کی گنجائش نہیں ہے اور نہیں آؤ گے۔ یہ اتنی سخت سزا شبلی کو دی جو اپنے وقت کے قطب الاقطاب تھے اور مجاذیب عالم کے سرتاج تھے، ان کو اتنی سخت سزا دی۔ تو اس لیے شکر کو از ناٹ ویری امپورٹنٹ ان دی آئیز آف ایجوکیشنسٹ، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ چونکہ بیسیکلی تمام سلسلہ جو ہے ایجوکیشن کا ہے، اور ایجوکیشن میں ایک فیلئر آف اے ٹیچر از ناٹ امپورٹنٹ، سکسیس آف اے ٹیچر از امپورٹنٹ۔ تو سہروردیہ شیوخ جو تھے، جو آپ کے ملتان میں بس ہیں، ابو حفص عمر بن سہروردی جو ہیں، یہ اصل میں قادریہ سے نظر کردہ ہیں۔ جیسے چھوٹی عمر میں شیخ نجیب الدین سہروردی جو تھے، حضرت خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بڑے اچھے مطابق گزیر تھے، تو وہ حضرت سہروردی کو لے کے گئے شیخ عبد القادر کے پاس، تو شیخ عبد القادر نے نظر فرمائی اور فرمایا کہ یہ عراق کے مشاہیر میں سے آخری ہے۔ حضرت سہروردی کے بارے میں فرمایا کہ یہ عراق کے مشاہیر میں سے آخری ہے۔ تو تصوف میں دراصل کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، جیسے یہ آپ سلسلے گن رہے ہیں سہروردیہ، قادریہ، تو یہ دراصل کوئی سلسلے نہیں ہے، نامنکلیچر آف اے اسکول ہے۔ جیسے کوئی گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا ہوا راوین کہلائے، اور جیسے ایف سی کالج میں پڑھو فارمنائٹ کہلائے، یہ نامنکلیچر ہے۔ اصل میں تصوف صرف ایک ہی سلسلہ ہے، اور تمام بڑے ٹیچرز اسی سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، سیدنا علی بن عثمان حجویری ہیں، خواجہ ابو الحسن شاذلی ہیں جو امام مغرب ہیں، اور خواجہ جنید بغداد ہیں جن کو سید ٹیچر آف دی ٹیچرز کہتے ہیں، جنید بغداد کو ٹیچر آف دی ٹیچرز کہتے ہیں۔ اس طرح ان سے اوپر صوفیاء الہیات ہے، رابعہ بصریہ ہے۔ ایک بڑی غلط روایت جو تمام لوگوں میں مشہور ہے کہ رابعہ نصف کلندر ہے، وہرائز صوفیاء الہیات میں رابعہ از دی ٹاپ موسٹ سینٹس آف آل، اور اتنی بڑی اللہ کی ولی ہیں اور اتنی بڑی ہیں، یعنی ہماری حماقت کا یہ عالم ہے کہ تصوف جس نام سے تشخص پاتا ہے ہم اس کو آدھا کلندر کہتے ہیں، جو علمیت اور مرتبے کے لحاظ سے اتنی بڑی تھی کہ اس وقت مردوں میں صوفیاء کے سرتاج حضرت حسن بصری اور خواجہ ذنون مصری جو ہیں، اگر کسی مشکل مقام الہیات میں اٹکتے تو وہ رابعہ بصریہ کے پاس جا کر اس کی وضاحت طلب کرتے۔ Now this looks very funny کہ ہم اتنی بڑے، تو جو نارمل کانسیپٹ ہے مسٹیسزم کے بارے میں وہ زیادہ تر ہیئر سے اور غیر معقول باتوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح ملتان میں ایک بڑا خطرہ ہے کہ بیفور یو سی دی کانکوسٹ آف محمود آف غزنہ، ملتان جو ہے کرامتہ، باطنیہ اور ملاحدہ کی زد میں رہا ہے۔ اس پہ پہلے کرمت کی حکومت تھی، تو کرامتہ نے جو تصور مرشد دیا تھا وہ آلموسٹ ڈیوینٹی کے برابر ہے، اور اس کا اثر جو ہے ہمارے ماحول میں بڑا سخت آیا ہے۔ یعنی کرامتہ کا تصور مرشد جو تھا وہ ایکویولنٹ ٹو گاڈ تھا، وہ الوہیت کے قائل تھے، اور تصور خدا کو ایک نقطہ انسان میں مرکوز کرتے تھے۔ یہ باطنیہ، ملاحدہ، کرامتہ جن کو آپ کہتے ہیں، یہ اسماعیلیہ کی ایک شاخ تھی جو آگے بڑھ کر پھر بہت ساری سختیوں میں پڑ گئی، اور ان کا تصور چونکہ ملتان پہ مسلمانوں کے ایک میجر مسٹکس کے آنے سے پہلے ان کا غلبہ تھا، تو پیروں کے بارے میں عجیب و غریب داستانیں انہی کے اسکول سے نکلی ہیں۔ جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ مرشد جو ہے وہ لوح محفوظ کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ I don't know what happens when such a statement is given۔ اسی طرح ملائے اعلیٰ کی جو تفاسیر دی جاتی ہیں، اور جیسے یہ مراتب سیلف مرتب کیے جاتے ہیں نقشبندیہ میں، یہ اور اسی طرح کچھ غلطیاں سہروردیہ شیوخ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ عوارف المعارف پڑھیں شیخ شہاب کی کتاب، تو ایک بڑی میتھاڈیکل کتاب ہے،
اس میں کوئی ایسی غیر معمولی بات کا آپ تذکرہ نہیں پائیں گے. وہ بڑی میتھوڈیکل کتاب. اسی طرح اگر چشتیہ میں فوائد الفواد پڑھیں جو شیخ خواجہ نظام الدین اولیاء کی لائف ہسٹری ہے تو آپ اسے بڑی سمپل ہسٹورک ورژن پائیں گے. مگر بدقسمتی سے سب کانٹیننٹ میں چونکہ ہندو پرستی ڈیوینٹی بہت زیادہ تھی تو ہم شوق رکھتے ہیں بندے کو خدا بنانے. ہم بہت اشتیاق سے ایک معمولی انسان کو بھی خدا بنا لیتے ہیں. ہم نے سیاست میں بھی اس کا مظاہرہ کیا ہے اور ہم مذہب میں بھی اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں ہر آدمی اپنے پیر کو قطب الاقطاب سمجھتا ہے. ویراز قطب الاقطاب ساری دنیا میں ایک ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا. مگر ہماری عادت ہے کہ ہم اگر کسی کو استاد مان لیں گے تو اسے ضرور قطب عالم بنا کے چھوڑیں گے. تو یہ مبالغہ جو ہے یہ ڈیوینٹی کی یہ ایکسٹریمٹی یہ انڈیا میں ہندو کی وجہ سے آئی ہے. اور دراصل سچ پوچھیے تو میں تو یہ آپ سے ضرور کہوں گا کہ ہندو نے ہمارے پاس کچھ نہیں چھوڑا. سائیکولوجیکلی اینتھروپولوجیکلی مینٹلی وہ اتنی دور آگے چلا گیا ہے ہماری حیثیات کے کہ سوائے ایک چیز کے جب یہ ریلیجن آپس میں کمپیئر کرنے لگے تو یہ میچ پڑا اسلام کا تو ہندو اس سے پہلے 7 میچ ڈال چکا تھا. ہندو ریلیجن جو ہے یعنی ابھی مہاتما سدھارتھا بدھا کی آنکھ نہ لگی تھی. ابھی اس کی زمین میں کفن بھی میلا نہ ہوا ہوگا کہ بدھ مت جو ہے مہایانا گروپ میں ڈھل گئی جو اشوکا نے شروع کی اور بدھ پرستی شروع ہوئی. ابھی جین کے پیروکار جو تھے وہ سنبھلنے نہ پائے تھے کہ ہندوازم نے انہیں ایک وتر کریٹ کر کے اس کو گاڈ بنا لیا. تو ہندو مت میں یہ بیسیکلی ریلیجن نہیں تھا, کلچر تھا. چونکہ یہ بیسیکلی کلچر ہے اور بڑا پاورفل کلچر تھا جو ایک بڑا سٹیبلٹی کا کلچر تھا اور اس میں انٹر مکسنگ آف کلچرز اتنی ہو گئی تھی کہ یہ ایک بہت پاورفل اٹریکٹیو کلچر ہو گیا تھا. تو اس نے ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹنا شروع کیا. اسلام کی سنیے کہ وجہ سے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز کا مصنف ایک خوبصورت سینٹنس میں اسلام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ دیر واز سچ اے جیومیٹریکل پریسیژن اباؤٹ دی وننس آف گاڈ ان اسلام دیٹ نو مائتھولوجی واز پاسبل. یہ ایک اتفاق ہو گیا کہ دیر واز سچ اے جیومیٹریکل پریسیژن اباؤٹ دی وننس آف گاڈ ان اسلام کہ نو مائتھولوجی واز پاسبل. تو اللہ کے تصور باوجود بھرپور کوشش کے ہندو جو ہے خدا واحد کے تصور کو ڈیمیج نہیں کر سکتا. باقی اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. باقی ہندو نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. چونکہ مسلمان کلچر یہاں اتنا پاورفل نہیں تھا. وہ تو ایک پیور اسلامک ورژن آف کلچر تھی, ایک آزاد پیٹرارکل کلچر تھا. اور ہندو کا کلچر بیسیکلی میٹرارکل کلچر تھا جہاں مادرانہ نظام کی حکومت تھی. تو سب سے پہلے جو اس نے ہمارا پیٹرن جیسے ذات بات یہ سارا کچھ تو برہمن نے سب سے پہلے اس کو انٹروڈیوس کیا. آج آپ حیران ہوں گے کہ ہم ہندو سے زیادہ ذات پات کے قائل. وہاں برہمن اب اپنی شودراز میں شادی کر رہا مگر یہاں یہ امپاسبلٹی. یہاں اسلام میں یہ امپاسبلٹی. Look at the change what Hindu has done to us. ہمارے بیاہ نکاح ثواب تمام میں اتنی مضبوطی سے ہندو چھاپ پڑ گئی ہے کہ اب ہم نے اس سے آزادی حاصل کرنا بڑی مشکل ہے. We are still the idol worshipper. We create images of hero. ہماری بیسک سیاسی خطاؤں کا مرکز یہ ہے کہ ہم لیڈر نہیں چن رہے ہوتے, ہم خدا چن رہے ہوتے ہیں. ہم ورشپ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری انفیریورٹیز ان امیجز میں بیلنس کر رہی ہوتی ہے. اینڈ وی خود ہم معمولی سے انسانوں کو اتنا رتبہ عالیہ دے دیتے ہیں کہ اس بڑی امیج کو پھر ہٹانا ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی. ہم خود ان کی پرستش کے طریقے ڈھونڈتے ہیں. دس از دی میجر فالٹ ود اس ٹوڈے
ایز مسلمان ایز اے نیشن. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب تک ہم اللہ کو ٹاپ پرائیورٹی کنسیڈر نہیں کریں گے اور جب تک اس کے لیے اجتہاد فکر و عمل نہیں کریں گے ہم اللہ کے دوستوں کی حدود میں نہیں آئیں گے. تو خدا کی یہ بات پوری نہ ہوگی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ دن رات اٹھتے بیٹھتے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کر. جب ہم یہ اس عالم میں جائیں گے، آپ دیکھیے اتنی ساری مسلمان آرگنائزیشن مسلمانوں کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے، کوئی بھلا نہیں کر سکتے. ہر جگہ مسلمان پستی سے پستر ہو رہا. یہ وجہ یہ ہے کہ ہماری پرائیورٹیز کلیئر نہیں. ہم ایک سرکٹے مذہب کی پرستش کریں، ہم کوئی خدا کے بغیر مذہب کو جان رہے ہیں. جب تک توجہات الہیہ اللہ کی طرف مناسب نہ ہوں گی نہ تب تک ہمارا مسلک اور محور فکر پورا نہ ہوگا. اگر ہم آج بھی سینٹرسٹی آف گاڈ تک پہنچ جائیں تو اللہ کی وہ آیت ہمارے لیے بحیثیت انعام ہوگی کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، سستی نہ کرنا، غم نہ کرنا. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہو اگر اہل ایمان ہو. اب تو اس غلبے کو دیکھنے کی حسرت رہ گئی.